अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मियां साहब की वापसी की बहस अभी चल ही रही थी कि निगरान वज़ीर दाखिला ने एक बयान दे दिया। उनके बयान के मुताबिक मियां साहब वापस आएंगे तो जेल में जाएंगे। इस बयान का आना था कि नून लीग की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिल रहा है। उनके सीनियर लीडरान बयानात दे रहे हैं। एक आधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्या वजह हुई कि अचानक निगरान हुकूमत के निगरान वज़ीर दाखिला को यह बयान देना पड़ा? उसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कानूनी मसाइल ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे? और तहरीक इंसाफ या फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर होने वाला इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर शोएब शाहीन साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, आज हमने देखा कि मुकदमात में कुछ समाअत वगैरह हुई खान साहब के मुकदमात में। अब कहा जा रहा है कि उनकी आज ज़मानत हो जानी चाहिए थी मेरिट पे, लेकिन वो ज़मानत हुई नहीं और मज़ीद उनका जुडिशल रिमांड वगैरह दे दिया गया। फिर जेल मुंतकिली का मामला भी है। तो आप चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? यहाँ पे ये सिर्फ कानूनी मसाइल हैं या कानून और सियासत साथ साथ चल रही है? देखें जी, कानून के साथ साथ सियासत से ज़्यादा कंप्रोमाइज जजेस का बिहेवियर हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है। बात यह है कि कल साइफर केस में ज़मानत का केस लगा हुआ था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि पहले मैं ये फैसला करने लगा हूँ कि या इन कैमरा ये ट्रायल होना चाहिए या इसको ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। हमने कहा जी, बेल की हद तक आप सबको बेशक बाहर निकाल दें, आप इसको इन कैमरा कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़मानत एक बुनियादी हक होता है, पहले उसको डिसाइड कर लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये डिसाइड करने दो। तो जनाब आज ऑर्डर ये आया कि जनाब इसको तो हम अभी ओपन ट्रायल ही रखेंगे, इन कैमरा नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि उनकी कोई एप्लीकेशन आए प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि इसको इन कैमरा होना चाहिए या नहीं। लेकिन जमानत के ऊपर जो कल बहस होनी थी वो बहस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। उसकी कोई तारीख नहीं है और कोई पता नहीं है कि वो कब तारीख आएगी। रीलिस्ट कर दिया गया। ठीक, तो बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा एतराज़ पहले दिन से उन मुतासिब जजेस के खिलाफ है जो पहले हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ है कि वो केसेस को वो इल्तवा का शिकार करते हैं उस वक्त तक जब तक वो केसेस की अफादियत खत्म हो जाए। ठीक है, या वो इनफ्रास्ट्रक्चर हो जाएं या वो अपनी अहमियत और असर खो दें। तो अब हमें प्रॉब्लम तो हर जगह से फेस होना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए और वो कानून के मुताबिक जो केस बनता है उसको डिसाइड करें। और सिमिलरली आप देखेंगे कोई एक नहीं, कोई बेशुमार मुकदमात जो हमें 180 से ज्यादा मुकदमात का सामना है आज, सिर्फ पीटीआई चेयरमैन के लिए नहीं बाकी तमाम हमारे वर्कर्स के लिए। एक केस में आप जमानत कराएंगे, वो खवातीन जिनकी जमानतें हुई हैं उनको दोबारा उठा के ले जाए, और वो मर्द भी, वो तो खैर 12 दफा 14 दफा भी हमारे कई मिसालें मौजूद हैं आपके सामने के लोगों को। अच्छा, एक ये तासुर भी दिया जा रहा था शोएब शाहीन साहब कि शायद कोई आप लोगों की कोई डील शील हो रही है, क्योंकि मियां साहब ने बड़ा सख्त बयानिया लिया है, वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी भी थोड़ी जिसे कहते हैं ना मोहतात हो गई है और आप लोगों के साथ उन्होंने एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जमानतों की बात हुई, मुंतकिली की बात हुई, तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसे है कि जैसे आप लोगों को थोड़ा सा जिसे वो कहते हैं ना ढील दी जा रही है। देखें सब ये झूठ ड्रामा और ये बदनीयती पे मबनी बातें हैं। इनको पता है कि इस वक्त इनके बयानिए पिट चुके हैं। पीएमएलएन या पीडीएम की तमाम जमातें हैं जिनकी सरबराही एक लिहाज से शहबाज शरीफ साहब सुरखेल थे, यानी प्राइम मिनिस्टर थे, और 87 के करीब वज़ीर मुशीर इनके थे। तो इन्होंने जो मुल्क की तबाही और माशी तबाही और बेड़ा गर्क किया, जो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए, जो आइन के साथ खिलवाड़ किया और जो माशी तौर पर लोगों का जीना हराम हो गया, जो 6.1% जीडीपी को ये ले आए तकरीबन 0.3% पे, और इसी तरह 16% बिजली के यूनिट को ये ले गए 60 रुपए से भी ऊपर, और लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई, और 12% महंगाई को ये कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च हम लेकर आ रहे हैं।
آج 50% پہ ایکچوئل مہنگائی چلی گئی اور فوڈ انفلیشن تو اس سے بھی زیادہ ہے. ان کے پاس کوئی اور ریزن نہیں ہے تو نیا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی ہے, اور وہ کوشش ان کی ناکام اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے ہی وہ فلاپ ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ 16 مہینے ان کی حکومت تھی, کیا انہوں نے احتساب کر لیا ان لوگوں کا؟ کیا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے؟ کیا آج خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں 2019 میں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آئیں جی ہم سے اقتدار لے لیں پنجاب کا, اس کے بعد فیڈرل ہم آپ کو دے دیں گے, اور ہم نے کہا نہیں جی ہمیں دونوں اکٹھے چاہیے. رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں اٹھا لی. ان کا جھوٹ پہ مبنی بیانیے بناتے ہیں, دیکھیں شعیب شاہین صاحب, دیکھیں آج کچھ چیزوں کا دیکھیں شعیب شاہین صاحب یہاں پہ دیکھیں نا, آج کچھ چیزوں کا آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا جب آپ کے اپنے چیئرمین جیل میں بیٹھے ہوئے کہ اس سسٹم کے اندر ہر کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہو, ان کو بھی اسی طرح کے مقدمات کے اندر نااہل قرار دیا گیا ہو. تو اب تو میرے خیال میں یہ بھی چیز آپ کو سامنے رکھنی چاہیے نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, وہ آج بھی جائیں اور وہ کل بھی جا سکتے تھے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کوئی نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ ہم نے کی ہے. ڈیلر جو ہیں وہ لیڈر نہیں ہوا کرتے. ڈیلر وہ ہوتے ہیں جو یہاں سے ڈیل کر کے یا لندن یا دبئی بھاگ جاتے ہیں, جو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا جائے کہ 4 سال عدالت سے 4 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے پوری دنیا کے لیے, تو وہ صحت مند تھے, آج کدھر ہیں؟ ہمارا کچھ چوری کا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا ہوا. ہم نے یہاں عمران خان نے اس کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے, اس کے لیے کتنی ہی قربانی دینی پڑے, اور ان کو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کرنی ہے. وہ لیڈر ہیں, ڈیلر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں نہیں ہوا کرتا اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, بنیادی حقوق معطل نہ کریں, لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کر دیں, الیکشن کرائیں, اس لیے کہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, یہ ملک کو اگر میں ذرا اختیار ولی خان صاحب کو بھی اختیار ولی خان صاحب کو یہاں پہ شامل کروں گا. شعیب شاہین صاحب دیکھیں, اختیار ولی خان صاحب, نگراں وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو جیل میں جائیں گے. اس کے اوپر ہمیں شدید قسم کا رد عمل اب دیکھنے کو مل رہا ہے. نون لیگ کی قیادت کی طرف سے مختلف لیڈران نے بیانات دیے, ایک آدھی پریس کانفرنس بھی ہوئی. اب میاں صاحب معزز شخصیت ہیں, بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, لیکن ان کی قانونی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں, سسٹم کو مطلوب ہیں, سزا یافتہ ہیں. تو وہ واپس آئیں گے تو نیچرلی انہوں نے جیل میں ہی جانا ہے. اس بیان کے اوپر آپ بھگٹی صاحب کے پیچھے پڑ گئے آپ کی پوری جماعت. نہیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اطہر بھائی. سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کا بیان وقت سے پہلے تھا, ان کو ابھی یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی. نواز شریف صاحب جب آئیں گے واپس اس ملک میں انشاءاللہ 21 اکتوبر کو, تو اس سے پہلے وہ قانونی معاملات وہ سارے خود دیکھ لیں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی ضمانت ہے, کوئی راداری ضمانت ہے, ان کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سیکیور ہیں. اگر وہ سیکیور ہوں گے تو وہ باہر ہوں گے, اور اگر انہوں نے جیل میں جانا ہوا تو وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن سرفراز بگٹی صاحب نے آئی تھنک ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو تھی یہ غیر ذمہ دارانہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بیفور دا ٹائم ہے. یہ وقت نہیں تھا کہ وہ اس پہ اپنا کوئی کامنٹ دیتے. اس وقت کامنٹ دیتے جس وقت ان کا آنا بنتا تھا, تو پھر وہ کامنٹ دیتے. اس لیے اس پہ مسلم لیگ نون کا جو ہے ریئیکٹ کرنا وہ بڑا نیچرل ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے بھائی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں شاہین صاحب. تو شاہین صاحب یہ آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو آپ بیانیوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بیانیہ وہ لوگ بناتے ہیں جو نئی جماعتیں بناتے ہیں, جو نیا آئٹم لے کر آتے ہیں, جو ایک نیا پروگرام لے کر آتے ہیں. ہمارا بیانیہ تو وہی ہے جو 1993 میں تھا, جو 1990 میں تھا. ہمارا بیانیہ وہی ہے جو 1997 میں تھا. ہمارا تو بڑا پرانا, بہت ہی پرانا بیانیہ ہے, خوددار, خود مختار اور خوشحال پاکستان. آپ کس اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیہ پٹ گیا, وہ بیانیہ پٹ گیا؟ ہمارا تو کوئی بیانیہ اور ہے ہی نہیں, ہم نے تو یہ بیانیہ تھا. اچھا, اس میں اختیار ولی صاحب دیکھیں, کچھ دن پہلے میاں صاحب نے ایک بیان دیا کہ احتساب ہوگا ان تمام کرداروں کا جنہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا, ان کے خلاف سازش کی. اس میں انہوں نے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے نام بھی لیے. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر بیک ٹریک کیا جا رہا ہے, یا پھر آپ کی جماعت ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہے کہ یہ ایک بیانیہ دیا نا میاں صاحب نے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کا ہم احتساب کریں گے. اب نون لیگ کی اس حوالے سے واضح پالیسی کیا ہے؟ اطہر صاحب, جو الٹیمیٹ نیریٹو ہوگا, بیانیہ ہوگا,
وہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے 21 اکتوبر کو تو اس دن اس کا وہ اعلان کر دیں گے. لیکن فی الحال جو ہمارا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لٹے پٹے پاکستان میں جب 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ہم نے اس ملک کی جی ڈی پی کہاں پہنچائی, 5.8 پہ ہم لے کر گئے ہیں. اور جھوٹی موٹی نہیں, یہ جو 6.1 کا یہ دوست میرے کر رہے ہیں نا یہ دعویٰ, یہ ایوی ایگزیجریٹڈ فگر دے رہے ہیں. یہ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ 2013 میں پاکستان میں بجلی نہیں تھی. 2013 میں پاکستان کا جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو اس میں 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ہم جب الیکشن کیمپین میں جاتے تھے تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ ہمیں روٹی بھی نہیں چاہیے, ہمیں امن لا کے دے دو. پاکستان میں امن نہیں تھا, ہم نے اس ملک میں امن قائم کیا. ہم نے کراچی کا امن واپس لوٹا کے دیا, ہم نے خیبر پختونخوا میں امن لوٹا کے دیا, ہم نے نئی موٹر ویز بنا کے دیے, گوادر پورٹ کو آپ کو رن کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو اس کی جی ڈی پی گروتھ تھی اس کو اٹھا کے دکھایا ہے. نئی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تھی. آپ کے تمام پڑوسی آپ کے ساتھ بڑے اچھے رابطے میں تھے اور بڑے اچھے روابط تھے. پھر تو میرے خیال میں بیانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. الیکشنز میں جانے کے لیے آپ کے پاس بہت مواد ہے, آپ کو پھر تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ میرا اگلا جملہ سن لیں تو پھر آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی. اب 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ بات اٹھا دی گئی کہ ایک موقع خان کو دینا چاہیے, تو اس نے سارا جتنا کیا کرایا تھا, جتنی ہماری محنت تھی اس پہ, اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اور ساری باتیں, وہ 50 لاکھ گھر, 1.5 کروڑ نوکریاں, وہ پتہ نہیں سوئی گیس کے ذخائر اور انقلاب, نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست, پروٹوکول نہیں لوں گا, تنخواہ نہیں لوں گا, پتہ نہیں کیا نہیں کروں گا. حالانکہ 5 سال ہیلی کاپٹر سے ان کے پیر نیچے نہیں اترے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا انفلوئنسرز رکھ کے ان کو سرکاری خزانے سے پیسے دیے گئے. خیبر پختونخوا کی بات کروں تو 33 ارب روپے کا قرضہ تھا اور 10 سال میں انہوں نے اس کو 1000 ارب روپے کا مقروض کر دیا. 27,000 ارب پاکستان کا قرضہ تھا, یہ 52,000 پہ چھوڑ کے گئے ہیں. اینڈ ابو آل شاہین صاحب, جب آپ کے لیڈر نے اور آپ کی جماعت نے فیبرری 2022 میں آئی ایم ایف کے پاس جو معاہدہ سائن کر کے آئے, جس میں پیٹرول کی قیمت آپ نے 270 روپے لکھ دی تھی, جس میں بجلی کی قیمت آج جس کا آپ واویلا کر رہے ہیں وہ 70 روپے آپ لکھ کر آئے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ پاکستانی ان کے 22 کروڑ لوگوں کو ان کے ہاتھ پیر باندھ کے شعیب شاہین صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی ذرا جواب لیتے ہیں, لیکن ہمیں شیلا رضا صاحبہ نے بھی, شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اختیار ولی صاحب, ہم شعیب شاہین صاحب سے اس کا جواب لیں گے. لیکن وہ معاہدہ ری نیگوشیٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کا, دوبارہ نئی ڈیل ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اتنے مہینے وہ نیگوشیشنز ہوتی رہیں. تو اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں. اب اچھا ہے یا برا ہے, یہ 16 مہینے کے دوران جو ہوا یہ وہ کارکردگی. اور دوسرا, جہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیے گئے ہوں گے پیسے, لیکن آپ کی حکومت 16 ماہ کے اندر 10 ارب روپیہ میڈیا کو دے کے گئی ہے, تو وہ بھی اس کا بھی جواب ہمیں دینا پڑے گا اور آپ سے لینا بھی پڑے گا. شیلا رضا صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم شیلا آپا, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل, تھینک یو سو مچ. سلام, اور سب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. اچھا اب آپ لوگ گلا شکوہ کرتے رہے شیلا صاحبہ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, نون لیگ والوں جو ہیں ان کی تمام باتیں مانی جا رہی ہیں, لیکن آپ کے کسی لیڈر کے حوالے سے نگراں حکومت نے کوئی اس طرح کا بیان دیا کہ ان کو ہم جیل میں ڈال دیں گے؟ میاں صاحب کے آنے کا ابھی سلسلہ مطلب بات چیت ہی شروع ہوئی ہے, تو نگراں حکومت کہہ رہی ہے وہ آئیں گے تو جیل میں جائیں گے. تو اب تو یہ واضح ہے کہ نگراں حکومت کوئی ان کو فیور نہیں دے رہی, وہ تو میرٹ پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بیان ہے سرفراز بھٹی صاحب کا, وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا, میں نے کوئی اس طرح سے بات نہیں کی ہے. اور حکومتیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ کر کے آئے ہیں, عدالت کا اس پہ کام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اسے دیکھ رہی ہے. ابھی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا آنا ہے اور اس کے بعد ان کو عدالتی کارروائیوں کا سامنا کرنا ہوگا, جو میں نہیں سمجھتی کہ ان کے لیے مسئلہ ہے, اور یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے
اس بات پہ مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں قانون سب کے لیے، تو جب قانون ہمارے طرف بھی آئے تو ہمیں اس کو اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک. باقی بات جو ہے آپ کی، دیکھیے کل کراچی کے اندر پورے سندھ کے لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور سارے لوگ بیٹھے اور اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس کو کیوں روکا ہوا ہے. تو میں بار بار جب بات کرتی ہوں تو میں یہی کرتی ہوں کہ ایک طرف تو آپ نے ایک صوبے میں ڈیولپمنٹ بجٹ روکا ہوا ہے، دوسری طرف پنجاب میں ایک آپ آرڈیننس نکالتے ہو ولیج کمیٹی کر کے، جس کا ہے اب گاؤں چمکیں گے، ملکوال اور دوسری جگہ پہ آپ اس میں جو لوگ ایڈ کرتے ہو کمیٹی میں وہ لوگ ہیں جنہیں نون لیگ کے ٹکٹ ملے اور نون لیگ کے ہیں اور یا وہ ہار گئے. تو وہاں پہ آپ آرڈیننس کے ذریعے کام کرا رہے ہو نون لیگ کے لوگوں کو ساتھ ملا کے. پھر اسی طرح جو ہے جو کراچی کے جو سندھ کے چیف سیکرٹری تھے، آئی جی تھے، یہ سب تھے، ان کو ہٹایا گیا. ان کو آپ کہیں کے پی میں یا پنجاب میں لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو نہیں لگایا. اور 7 لوگ جس میں بڑا نام آہت چیمہ، فواد حسن فواد اور کافی لوگ اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ تھے. فواد حسن فواد پہ تو الیکشن کمیشن نے لکھا کہ آپ کیسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جن کی پارٹی ایفیلیشن ہے. ٹھیک. تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے نا. پر یہ دیکھیں نا، یہ نگراں سیٹ اپ تو آپ کی مشاورت سے ہی لگا تھا نا. محسن نقوی صاحب آپ کی مشاورت سے آئے، کاکڑ صاحب مشاورت سے آئے آپ کی. دیکھیے لیڈر آف دا اپوزیشن زرداری صاحب یا چیئرمین نہیں ہیں، چیئرمین بلاول. لیڈر آف دا اپوزیشن فیڈرل میں راجہ ریاض تھے. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا پوچھا زرداری صاحب سے. اور پنجاب میں تو ہم نہیں تھے. تو میرا دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایم کیو ایم سے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ الیکشن لڑیں گی. تو سندھ میں ایم کیو ایم کا گورنر کیوں ہے؟ ٹھیک. باقی کسی صوبے میں تو کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. نہیں، کے پی کے میں بھی جے یو آئی ایف کے ہیں اور بلیغ الرحمان صاحب کیا کوئی وہ غیر جانبدار ہیں؟ وہ بھی سب کو پتا وہ کس کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کا کہیں پہ نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا کہیں پہ نہیں ہے، باقی سب کا تو کہیں نہ کہیں کوئی ایڈجسٹ ہوا ہوا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے نا ہمارے لیے. ٹھیک. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور دیگر جو باتیں سامنے آئی اور شعیب شاہین صاحب سے بھی پوچھیں گے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نون لیگ نے جو کام کیا وہ گراؤنڈ پہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو ان کو کوئی بیانیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب، اب انتخابات کی طرف جانا ہے، میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، اور ایک الزام جو آپ کی جماعت کی طرف سے لگتا ہے کہ نون لیگ مختلف قسم کے بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یا پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کی اتحادی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا کہ نون لیگ نے بڑا کام کیا ہے پنجاب میں. آپ روڈز دیکھ لیں، آپ دیگر جو بڑے بڑے پروجیکٹس دیکھ لیں، وہ سامنے لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو ان کو بیانیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں آپ لوگوں کا ایشو ہے. پھر آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنوا کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بات کا جواب دے کے میں آگے آپ کی بات کی طرف آؤں گا. جو میرے دوست مسلم لیگ نون والے کہہ رہے تھے، یہ ان کے پچھلے سال کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ ہمارا 6.1% جی ڈی پی تھا. یہ بھی ان کے اپنے اس سال کے اعداد و شمار ہیں. 0.3% ان کی جی ڈی پی گروتھ آئی. یہ بھی ان کے اعداد و شمار ہیں جو اس وقت $24 بلین ریزرو تھا، جو آج آپ $4 بلین پہ لے آئے ہیں، اور آپ نے مانگے تانگے کہ وہ بھی آپ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کے اس وقت کے تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا. آج آپ نے آپ کے خواجہ آصف کے بقول آپ نے ڈیفالٹ پہ پہنچا دیا. ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں. یہ ٹیمپریریلی ایک $1 بلین نہ ملتا تو آپ ڈیفالٹ کر چکے تھے. یہ صرف ڈیلے کیا ہے ڈیفالٹ میں. آپ اگر اتنے اچھے تھے، آپ کا ایک طرف تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں، اور آپ ہی کے شہباز شریف صاحب تھے. یہ کوئی پی ایم ایل این کے، پاکستان کے، ان کے علاوہ یہ کوئی انڈیا تھوپیا کے پرائم منسٹر نہیں تھے
جو یہاں کہتے تھے کہ جناب ایک میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، میرے لیے تو بڑے عزت اور فخر کی بات ہے. اور پھر ساتھ ہی اسی پروگرام میں یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فلائی اوور بھی مہربانی آرمی چیف کے بغیر میں نہ بنا سکتا ہوں، نہ ان کی مدد سے میرے میں یہ کیپیسٹی ہے کہ میں کوئی گورن کر سکوں. یہ تو تھے آپ کے بیانیے جس کو آج الٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ آج پاکستان تبدیل ہو گیا. 150 روپے پیٹرول کو آپ چیخنا چلانا شروع کرتے تھے کہ جناب پیٹرول اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کے قوت خرید سے باہر نکل گیا. آپ ہی یہ کہتے تھے ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آنا چاہتے ہیں، اور آپ ہی یہ کہتے تھے کہ جناب یہ مہنگائی ختم کرنا ہی واحد ہمارا ہے ایک ایجنڈا جس کے اوپر ہم یہ رجیم چینج کرنے آئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج کے بعد اس ملک کو جس طرح تباہی کے دہانے میں، تباہی کے گڑھے میں ڈال کے وہ ملک سے باہر جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا باہر ہو، جن کی پراپرٹیز باہر ہوں، جن کے سارے بزنسز باہر ہوں، جن کا پیسہ ڈالرز میں باہر پڑا ہوا ہو، پاؤنڈز میں پڑا ہوا ہو، ان کو کیا لگے کہ آپ کے ملک کے غریب عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. آپ نے 16 اچھا پھر آپ نے اچھا اس میں شعیب شاہین صاحب اس میں دیکھیں نا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی پہ بات نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ 3.5 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا. ہماری کارکردگی یہ ہے کہ 2 سال کے کورونا کے باوجود ہم نے اس ملک کو 17 سال بعد وہ معاشی پوزیشن دی جو معاشی پوزیشن شاید اس زمانے میں ہوتی تھی کہ جب باہر سے ڈالرز کی بڑی مقدار آیا کرتی تھی، وہ خواہ کس ایڈ میں یا دہشت گردی کی جنگ میں یا جس صورت میں آیا کرتی تھی. ہم نے اس سے بھی آگے اس ملک کو لے کر گئے. یہ ہمارا ملک تھا. ہم لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. ہمیں بیانی کی ضرورت تو ان کو پڑے جو یہاں سے بھاگ کے لیڈر جاتے ہیں. ہمارے لوگ، ہمارا لیڈر، ہماری پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. اس لیے تو ہم پچھلے 9 مہینے سے چیخ چلا رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے ود ان 90 days. آج بھی ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں کہ یہ غیر آئینی طور پر ہوگا کہ آپ 90 days کے بعد آپ لوگوں کو بٹھائیں اور 90 days میں الیکشن نہ کرائیں. جو الیکشن مانگتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہوتے ہیں. ان کو جھوٹے موٹے بیانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو دلوں میں بستے ہیں اس کا لوگوں کو پتا ہے. کوئی ایک پول آپ اٹھا لیں جو یہ کہے کہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور پارٹی پی ٹی آئی سے آگے ہے. پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ آپ اٹھا لیں. میں ذرا اختیار ولی صاحب سے تمام انٹرنیشنل، نیشنل، لوکل پولز جو بھی ہوئے ہیں، سب کے مطابق دی اونلی پولیٹیکل پارٹی جس کی سب سے زیادہ مقبولیت ہے وہ ہے پی ٹی آئی. ہاں وہ یہ کہتے ہیں راولپنڈی سے قبولیت نہیں ہے. دیٹ از دی اونلی تھنگ جو آج شہباز شریف اور نواز شریف اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کہ جناب ایک تو مزاحمتی سیاست پہ یقین رکھتا ہے، دوسرا جناب مفاہمت پہ بلیو کرتا ہے. تو ہمیں چونکہ ٹھیک ہے، میں مزاحمتی میں ذرا ایک منٹ ذرا اختیار ولی صاحب سے بھی اس کا جواب لیتا ہوں. میاں صاحب نے جو اس دن بیان دیا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، انہوں نے کچھ جج صاحبان کے نام بھی لیے، سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے نام بھی لیے، لیکن کچھ ہی دن مطلب لٹرلی 1-2 دن کے بعد جو سینئر قیادت ہے وہ اس حوالے سے رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب سے لندن میں کسی نے پوچھا، ڈار صاحب پوچھ رہے ہیں اور کوئی سوال ہے، کوئی اور کوشچن پوچھ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں میاں صاحب نے بھی نام لے لے کے پاکستان آرمی کی سینئر قیادت کو ٹارگٹ کیا، ان سے کوشچن پوچھے اور بڑی سخت باتیں کی. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب مریم نواز صاحبہ گجرانوالہ گئیں، وہاں پہ ان سے ایک صحافی نے یہ کوشچن کیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ اختیار ولی صاحب، نیکسٹ کوشچن، نیکسٹ بیانیہ، مطلب یہ ہر دوسرے دن بیانیہ چینج ہو جاتا ہے اور بات آ جاتی ہے نیکسٹ کوشچن کے اوپر. تو کیا اس دفعہ قائم رہیں گے اس بیانیے پہ یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کی فوج کے ساتھ جو ہے تو ہماری کنفرنٹیشن ہو مسلم لیگ کی ان کے ساتھ. میں نے تو نہیں سر کہا نا سر، یہ تو میاں صاحب نے اس دن الزام لگائے. آپ کا سوال میاں صاحب نے جو، میں نے تو آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کس کو جب واپس آئیں گے تو وہ اپنا بیانیہ خود بنا کے اور آپ کے سامنے بلکہ پوری قوم کے سامنے پیش کر دیں گے. تو اس میں تو کوئی دوسری بات رہی نہیں. اب اگر فوج کی بات کی جائے تو یہ جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آج بہت زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے چے گویرا کے یہ کارکن ہیں، یہ کوئی انقلابی جماعت کے یہ کوئی لیڈر ہیں. تو ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے اس سے پہلے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، پہلے اس کو باپ بنایا تھا.
اب اس کے بعد جو ہے تو اس کے خلاف پڑ گیا, اس کو روز سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں. جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری یہ زمین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں ان کو چیلنج دیتا ہوں, یہ سارے فگرز کے ساتھ فیکٹس کے ساتھ آئیے, میں آپ کے اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان کے سارے بیانیوں کو میں اگر جھوٹا ثابت نہ کر دوں, ان کی ایک ایک بات جو آج انہوں نے بولی ہے اس کو ثابت نہ کروں, میں دوبارہ آپ کو کبھی سر یہ تو دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی بات کے ذمہ دار ہیں, آپ لوگ اپنی کارکردگی کے ذمہ دار ہیں. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے ایک طرف آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, دوسری طرف ان پہ الزامات لگاتے ہیں, آپ نے وہ کلیئر کرنا ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. ان کے لیے یہ تو اپنی چیز کے ذمہ دار ہیں. میری بات سنیں, جب کوئی عدالت سے فیصلہ غلط آئے گا اس پہ تنقید ہمارا حق ہے. جب کوئی آرمی کا کوئی جرنیل اس کی طرف سے کوئی اگینسٹ ڈیموکریٹک کلچر کوئی ایکشن ہوگا اس پہ تنقید کریں گے. جب کوئی کام وہ ملک اور قوم اور جمہوریت کے مفاد میں کریں گے تو اس کی تعریف بھی کریں گے. ہمیں صرف تنقید نہیں کرنی آتی, ہمیں تعریف کرنی بھی آتی ہے. یہ لوگ بیچارے ابھی پروسیس سے گزر رہے ہیں, یہ لوگ ابھی لرننگ پروسیس میں, انہوں نے سیکھنا ہے. ان کو ہم نے اسمبلی فلور پہ بتا دیا تھا کہ ابھی آپ آؤ گے ہمارے پاس روتے ہوئے آؤ گے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوتا پالش کرنے میں چاٹنے میں بڑے تکڑے تھے. میرے خیال میں وہ اس طرح کی میرے خیال میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ میچور سیاسی جماعتیں ساری سیاسی جماعتیں ہیں. انہوں نے کیا ہے بہت کچھ کیا ہے. یہ تو اتنا آگے گئے کہ یہ تو رات دن حکومت کے جو ترجمان ہوتے تھے, ان کے 25-30 ہوتے تھے, وہ صبح شام ان کا ایک ہی پریس کانفرنس صبح دوپہر شام ہوتی تھی کہ فوج اور آرمی اور ہماری حکومت یہ سب ایک پیج پر ہیں. جنرل باجوہ اور ہم ایک پیج پر ہیں. اچھا وہ آپ تو سر دیکھیں نا اختیار ولی صاحب, آپ وہ ہائی بریڈ نظام ختم کرنے آئے تھے نا, آپ تو وہ ہائی بریڈ نظام ختم کرنے آئے تھے, لیکن آپ نے زراعت سے لے کے پلوں کی تعمیر تک کا کریڈٹ بھی ادھر دینا شروع کر دیا. اطہر کاظمی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, یا کوئی سیاست کا یہ آخری دن ہے؟ ابھی تو الیکشن کی بساط جو ہے وہ بھی بچھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے ہمارا بیانیہ چلیں میں ذرا ایکشن کیا ہوتا ہے, شیلا رضا صاحبہ کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہوں ذرا. پہلے سے زیادہ بہتر بیانیہ نہیں بلکہ ہم ڈیلیورنس اور پرفارمنس پہ بلیو کرنے والی جماعت. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, میں شیلا صاحبہ کی طرف جاؤں گا. شعیب شاہین صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ اپنے اعداد و شمار اٹھا لیں اور ہمیں آپ چھوڑ دیں. آپ یہ 16 مہینے کی کارکردگی پبلک کے پاس لے جائیں. اور دوسری بات, یہ جو آپ ڈگی میں چھپ کے جایا کرتے تھے, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں, پبلک پہ بھی آ چکی ہیں. اور جو آپ شہباز شریف صاحب جو یہاں کھلا کر گئے ہیں, جس انداز سے انہوں نے گورننس کی ہے. اچھا اختیار ولی صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا, اختیار ولی صاحب آپ کے اوپر میں آؤں گا آپ کے پاس. نمائندہ بنا کر کے اور فخریہ پیشکش کی ہے, وہ سب آپ کے سامنے اور پبلک اس کو جانتی ہے. ہمیں نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع دو اور الیکشن کرائیں. اور اس لیے تاکہ لوگوں کو ایک جمہوری ایک حکومت ہی ان مسائل بننے کی کوشش کریں. نہیں, آپ اپنی باری کا انتظار کریں نا. اختیار ولی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے بھی ان سے بوٹ پالش, آپ نے بوٹ پالش کا ذکر شروع کیا تھا نا, تو وہ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا مناسب نہیں ہے. لیس ڈسکشن کو ہم نے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سیولائز ڈسکشن ہو. اچھا اختیار ولی صاحب ایک منٹ ذرا میری بات سن لیں, آپ کو یقین کیجئے آپ کو پسند آئے گی. میری بات تو سن لیں, آپ کو پسند آئے گی. میری بات سن لیں, اگر آپ دونوں میں سنیں سر, اگر کائنڈلی اگر ایک منٹ میری آپ بات سن لیں پلیز, آپ میری بات سن لیں. اگر آپ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے یا آپ دونوں میں بحث ہوتی ہے, میرے پروگرام کی ریٹنگ بڑی اچھی آ جائے گی, لیکن خدا را ہمیں اس ماحول سے باہر نکلنا ہے, ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا. آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے, اور میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس طرح کے الزامات بازی میں پھنس جائیں. ذرا آپ آگے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک ڈگی کا بات ہے, میں اس کی اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ملنے گئے تھے اور ڈگی میں نہیں گئے تھے, یہ میں بھی بتا دوں, پر گئے تھے, چھپ کے گئے تھے ملنے کے لیے. میں ذرا شیلا رضا صاحب میری بات سنیں. جی میری بات سنیں. اطہر صاحب, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ
اگر آپ نے میچور پروگرام کرنا ہے تو اپنے گیسٹ بھی میچور رکھا. نہیں وہ شعیب صاحب دوسری ہمیشہ بات یہ- آتے ہیں سر، ہمیشہ آتے ہیں، ہمیشہ سر، بڑی نہیں، اچھی بات کرتے ہیں. آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی ذرا- بڑی اچھی، آپ دونوں آپ مجھے ماشاءاللہ بہت اچھی اگر بات آپ کرتے مجھے- ہیں. اگر آپ دونوں مجھے بہت سر اچھی صاحب بات بولنے کرتے نہیں ہیں. دیں گے، آپ اگر دونوں مجھے بہت اچھی بولنے بات نہیں دے رہے کرتے ہیں تو ہیں، پھر آپ دونوں آپ بہت مجھے اچھی بولنے بات نہیں دے کرتے رہے ہیں. ہیں، میں یہ آپ کہہ رہا ہوں مجھے کہ اپنا مسلسل اپنا interrupt آرگومنٹ کرتے دیں. ہیں. میں اگر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے تو میں پھر چلا جاتا ہوں، میں نہیں بند نہیں کر نہیں دیتا نہیں ہوں. بولنے کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا اپنا آرگومنٹ دیں سر، مجھ سے بات تو میں کریں. وہی دے رہا ہوں. مجھ سے بات میں نے کریں. بات کی، جی جی میں نے بات کی، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. جی جی میں نے بات کی بوٹ پالش کی، میں اس کو پروف کرتا ہوں. یہ بات کرتے ہیں ڈگی کی، ڈگی میں کون گیا ہماری طرف سے، یہ پروف کر دے. جو سزا یہ کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. چلے شعیب شاہین صاحب پروف کرے آپ. چلیں، وہ مطلب یہ ہے نا کہ پالش کون پروف کرے گا اور ڈگی کون پروف کرے گا؟ کب میں تک ہم کرتا ہوں. پالش اور ڈگی کے میں بیچ میں کرتا پھنسے رہیں گے؟ میں کرتا ہمیں ہوں. یہ قوم میں کو اب کرتا اس سے ہوں. نکالنا ہے نا. پالش میں ان کی کا بوٹ تو پالش کو چلیں، میں ذرا ایک ہوتا، اس کا نام تھا شہباز بوٹ شریف، چاٹنے اور کو اس ان پہ کو میں وہ پروف فخر کرتا کرتا ہوں. تھا، وہ پبلک میں کھڑے میں ہو کے پروف فخر کرتا ہوں. کرتا تھا. آپ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ آگے بڑھیں. آپ چھوڑے کے یار، اپنے عجیب شہباز بات شریف صاحب کرتے ہیں. اس پہ فخریہ فرماتے تھے، لہذا پالش کے ایکسپرٹ تو آپ کے شہباز شریف صاحب تھے. شیلہ رضا صاحبہ، اب انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن نگراں وزیر اعظم صاحب نے ایک نشریاتی، بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، لیکن ایک ایسا الیکشن جس میں سب سے بڑی جماعت یا اس وقت کی ایک مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کو حصہ نہیں لیا دیا، مطلب بنیادی طور پہ حصہ وہ بشک لیں، لیکن ان کے اوپر اگر پابندیاں ہوں، ان کو روکا ٹوکا جائے، اس طرح جلسے نہ کرنے دیے جائیں، تو کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے پھر؟ یہ مجھ سے پوچھا ہے. جی شیلہ صاحبہ آپ سے پوچھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے کیسز ہیں عدالت میں، ٹھیک. اور کچھ ان کی چیزیں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اب جو فیصلہ آتے ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہیں، ادروائز ہماری ذاتی تو کوئی ان سے نہیں ہے. بالکل وہ الیکشن کریں، کیمپین چلائیں اور دیکھیں. اور باقی اگر عدالت کی طرف سے ہو گیا تو اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. جتنی بھی پارٹیز ہوں ان کے لیے فیئر اور فری جو ہے وہ گراؤنڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں صرف سیاست ہی ہے یا پھر ساتھ ساتھ قانون کا مسئلہ بھی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے یا کوئی اور بھی پولیٹیکل پارٹی، ذرا بھی اگر اس طرح سے سوچے تو پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں کوئی نہ دشمنی ہے نہ ہونی چاہیے. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ٹکرائیں، پولیٹیکل پارٹی اور ملک کا نقصان ہوا ہے. اور جب بھی کسی نے قانون یا آئین کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، جب بھی ملک کا نقصان ہوا ہے، تو آئین اور قانون کو بچانا صرف پولیٹیکل پارٹی کا ہی بہت بڑا اس میں رول ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہی لڑتی ہیں غیر آئینی قوتوں سے. ورنہ اب تک ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کا بھی کردار اچھا نہیں تھا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں جس میں میں اپنی پارٹی کو کریڈٹ دوں گی، ایس پی کو دوں گی، جنہوں نے کوڑے کھائے، اپنی جانیں دیں. لیکن کیونکہ ہماری سیاست، ہماری زندگی جینا مرنا ہمارے ملک کے لیے ہے، تو ہر دفعہ ہمارے ملک کے جو ایک سسٹم ہے پولیٹیکل، وہ اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اتنا ڈیموکریٹک نہیں ہے. اس کے ایک حالات ہیں جو پاکستان کی ہسٹری ہے. ہم نے اسی میں سے جگہ بنا کے پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز یونائٹ ہو جائیں کہ انہیں پولیٹیکلی ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم بہت جلد اسے ٹھیک نہ کر سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، مائنس عمران، کیا یہ آپ لوگوں کو قابل قبول ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو کیا پتہ انتخابات میں حصہ لے، لیکن ان کے چیئرمین شاید آپ کو وہاں پہ نظر نہ آئیں. تو کیا جماعت کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو کاکڑ صاحب ایکسٹینشن ہیں پی ایم ایل این کی اور ان کی کیبنٹ، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جو یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جی الیکشن تو ہوں گے لیکن عمران خان جیل میں بھی ہوئے تو وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کون سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں کہ آج بھی ہمارے جو لیڈرز کو، ورکرز کو بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کیا ہوا ہے. صداقت عباسی کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کس عدالت میں آج تک پیش نہیں کیا. عثمان ڈار کو اٹھایا ہوا ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. شیخ رشید اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن ہمارے وہ اتحادی ہیں، ان کو اٹھایا ہوا ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. اسی طرح مشوانی کو اٹھایا ہوا ہے، اور کئی ورکرز ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو مجھے بتائیں لیول پلینگ فیلڈ ہمارے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ دور کی بات ہے، فیلڈ ہی نہیں ہے ہمارا. جو ورکر لیڈرز عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں. پرویز الہی کو دیکھ لیں، پتہ نہیں 15ویں مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا کسی اور مقدمے میں. اسی طرح شہریار آفریدی اور بے شمار ہمارے لیڈرز کو آپ اٹھا لیں. عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں کہ جناب ہم تو ضمانتیں دے دیں گے لیکن آپ کو رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے. بات یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر آپ کوئی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کون یقین کرے گا؟ آپ اگر اس کو اس طریقے سے مائنس کر کے، اور پھر پرائم منسٹر نے اپنا مائنڈ سیٹ بتا دیا ہے. پرائم منسٹر کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ جناب فلاں بندہ شامل ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا؟ ان کا کام ہے کہ وہ اسسٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، وہ ماحول دیں کہ اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. یہاں تو آپ بندے اٹھا رہے ہیں، یہاں تو ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے آپ کے سامنے 14 اگست کی رات کو جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا اور کچھ ورکرز کو غائب کر دیا. بعد میں کافی عرصے بعد چھوڑا گیا. اگر یہ طرز عمل آپ کی گورنمنٹ کا ہے اور یہ طرز عمل، چلیں پولیٹیکل پارٹی سے تو ہمارا گلہ تھا جو پچھلی حکومت تھی، لیکن آج جو یہ کیئر ٹیکر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، خواہ وہ محسن نقوی کی شکل میں ہو یا وہ موجودہ کیئر ٹیکر کاکڑ کی شکل میں ہو، اور اس کی اسٹیٹمنٹ اٹسیلف وہ نہ صرف یہ ہے کہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی میں ہے، اور دوسرا جو کے پی میں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. اس طرح کے الیکشنز مشکوک کر کے آپ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے. صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے اوپر کسی کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ کریڈیبل الیکشنز نہیں ہوں گے، پھر افراتفری ہوگی، مایوسی ہوگی. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ملک کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم کریں، جس کے اوپر سب کا ایک متفقہ یقین ہو کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اختیار ولی صاحب سے بھی موقع ملے وہ اپنے اعتماد سے ووٹ دیں، اور جس کی حکومت بنے اس کو موقع دیں وہ 5 سال اپنا انتخاب کے بعد وہ اپنی حکومت بنائے اور ملک کو مسائل سے نکالے. جی شیلا رضا صاحب آپ کچھ فرما رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جس طرح اگر کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے تو جس طرح کسی پولیٹیکل، اس کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں روکا جا سکتا. اسی طرح اگر بے ایمانیاں کر کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایڈ بھی کیا جائے اور حکومت بنا بھی دی جائے تو پھر دیکھ لیا جاتا ہے کہ تاریخ دکھا دیتی ہے کہ نااہلی سے پھر وہ چل نہیں پاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ قانونی معاملے شفاف طریقے سے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے ایک فیئر الیکشن ہو جائے جس میں نہ آر ٹی ایس بیٹھے، نہ آر او جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور فیئر الیکشن ہو، پھر جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب، آپ کی ایک جمہوری جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، آپ نے متعدد بار وفاق میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں حکومتیں کی ہیں، جمہوریت آپ کو سوٹ کرتی ہے، آن پیپر تو یہی لگتا ہے. تو پھر سر آپ کو تو جو جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن میک شور کرنا چاہیے کہ وہ سب لوگ جمہوری عمل کا حصہ رہیں، اس لیے کہ اگر وہ مضبوط ہوں گے تو آپ مضبوط ہوں گے. نہیں تو پھر اسی طرح جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ ہائیبرڈ نظام کے تانے ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور جمہوریت اس میں کتنی مضبوط ہوئی یا کتنی کمزور ہوئی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. دیکھیں جو آپ نے سوال کیا نا کہ الیکشن ہو اور پی ٹی آئی پلس یا مائنس یا عمران خان پلس مائنس، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی، یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اگر چور ثابت ہو چکا ہے، اس پہ چوری کا الزام تھا اور وہ ثابت ہو چکا، وہ سزا یافتہ ہے، اور عدالت اگر اس کو نااہل کر دیتی ہے تو اگر اس کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو کیا قواعد ہے؟ کوئی قواعد اس میں نہیں ہے. ہاں اگر ان کو یہ پرابلم ہے کہ مطلب عمران خان کے بغیر جو ہے تو الیکشن پروسیس ان کو انکمپلیٹ لگتا ہے کہ وہ مطلب وہ مکمل نہیں ہوگا یا کیا اس کا مزہ آئے گا، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا 2018 کا الیکشن جو ہوا تھا جس میں نواز شریف کو باندھ کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ الیکشن تھا، تو اس کا رزلٹ کیا وہ کوئی ٹھیک رزلٹ تھے؟ وہ کوئی اچھا الیکشن تھا؟ وہ لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ تو آپ نے اس پہ کوئی بات کی تھی؟ آپ تو اس وقت بڑے بغلے بجا رہے تھے اور آپ کہتے تھے کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو بدقسمتی سے اس بات کو آپ تنقید نہ لیں، اس کو آپ مشورہ لے لیں. پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت بننا ہوگا. ابھی تک وہ سیاسی جماعت بنے نہیں ہے. وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی تذلیل سمجھتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے.
حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ بیٹھنا جمہوری قوتوں کے لیے توہین تھی. لیکن ہم نے پھر بھی جب حکومت ان کی بنی تھی تو آن دا فلور پیپلز پارٹی اور ساری پی ڈی ایم کی قیادت کے مشورے کے بعد شہباز شریف نے ان کو آفر کیا تھا کہ آئیے, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت سائن کرتے ہیں, پاکستان کی بھلائی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو ایک ہی راگ الاپا ہوا تھا کہ یہ بھی چور, وہ بھی چور, مولوی بھی چور, تو ملک بھی چور, تو چودھری بھی چور, آرائی بھی چور, سارے چور, ایک میں ہی فرشتہ. تو پھر ان کے کرپشن سکینڈل دیکھیں, انہوں نے پھر 4.25 سال میں کرپشن کے جو ریکارڈ بنائے, میرے خیال میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. تو سب سے پہلے ان کو بیہیو کرنا ہوگا. پی ٹی آئی should behave like a political party, عمران should behave like a political leader. ٹھیک ہے, تو پھر میرے خیال میں معاملات ٹھیک ہے. تھینک یو اختیار ولی صاحب. جی شعیب شاہین صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چوری میں ثابت شدہ چوری نواز شریف صاحب کی آج بھی وہ بھگوڑے بھی ہیں, کنوکٹڈ بھی ہیں, سزا یافتہ مجرم ہیں. آج بھی بتا دیں منفی ڈپارٹمنٹ جس میں رہ رہے ہیں وہ کس کا ہے, اور وہ کیا یہاں سے چوری کا پیسہ لے کر باہر نہیں گئے ہوئے. وہ آپ تو کہتے تھے فلور آف ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ میرے پاس رسید. سر آپ بھی ایگزیکٹلی یہی الفاظ اختیار ولی صاحب آپ نے بھی یوز کیے ہیں, ایگزیکٹلی یہی الفاظ آپ نے بھی یوز کیے ہیں. وہ کہا کہ جہاں بھی ہمارے پاس کوئی رسید نہیں ہے اور ہم اس کے آپ کا جو لیڈر ہے وہ صرف اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اب آگے آئے, آپ اس بات کو چھوڑے, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو ہمارے خلاف فیصلہ تھا وہ ہے کیا. وہ یہ ہے کہ جی آپ نے یہ سارے جو تحفے لیے اس کے اساس دار ٹیکس اتھارٹیز میں ہمارے پاس اس کی تفصیل تو دے دی, لیکن اس میں لفظ توشہ خانہ لکھنا نہیں لکھا. اس میں شعیب شاہین صاحب اور اختیار ولی صاحب انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی ہے, ٹائم کی اب یہ چیزیں ٹو بی آنیسٹ ختم ہونی چاہیے کہ کوئی اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور کوئی مودی کا یار ہے, کوئی کسی کے اوپر کیا الزامات لگتے ہیں. پاکستان کی عدالت اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے وہ فیصلہ ہم سب کو ماننا چاہیے, لیکن اس طرح کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر, میرے خیال میں کسی کو ایجنٹ کہنا, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں, پاکستان کی تمام سیاسی قیادت محب وطن ہے. ہاں کسی میں کوئی خطا ہو سکتی ہے, کہیں پہ کسی سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ اور بیانات یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. اینی وے, کل اگین آپ سے دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.